अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तर्जमान अवाम। और हमारे चैनल बोल्ड न्यूज़ HD पर आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका कोई मुस्बत हल निकल सके। और इस प्रोग्राम में हम शरीके गुफ्तगू करते हैं कुछ अपने सीनियर्स को जो इस बात पे बात कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जी 8 मार्च जो कि औरत मार्च का एक शोर आपको सुनाई दे रहा होगा पूरे मुल्क में, और बड़ी उस पर ना डिबेट चल रही है और एक बड़ा करंट इशू बना हुआ है कि जी 8 मार्च जो आएगा वो औरत मार्च के हवाले से, और बहुत सारे जो हलके हैं इस पे मुख्तलिफ आपको क्या सरैयाँ सुनने को मिलती हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद हैं नियाज बालम साहब हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट हैं और 4th पिलर मीडिया कोऑर्डिनेटर लाहौर हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह वो बहुत सारे इदारों के साथ मुंसलिक हैं। और एक तो उनकी आवाज़ मुझे बड़ी पसंद है, ज़ाती तौर पे वो बोलते बहुत अच्छा है और उनकी जो अदायगी है अल्फाज की वो बड़ी अच्छी है। तो आए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके लिए बहुत शुक्रिया कमर भाई, आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह आपको इसमें और मज़ीद बरकत दें। थैंक यू सर, और आपकी नवाजिश है सर। और अच्छा सर, एक चीज मैं आपके साथ आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे और इस पे बात करेंगे कि जो औरत मार्च है बेसिकली ये है क्या और ये क्यों जरूरी है कि 8 मार्च को ये जरूरी मनाया जाए और क्यों इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, और ये सब 8 मार्च औरत मार्च का जो शोर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया कमर भाई, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इश्यू पर जो है गुफ्तगू का मौका दिया है। इस हवाले से देखिए, पाकिस्तान में एक रिवायत सी पड़ गई है वो मार्च की। मार्च में मार्च, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, ये मार्च जो है वो शुरू हो गए। तो फिर एक खास तबका है जिसे मैं अपनी जबान में आई एम सो सॉरी मैं ये लफ्ज कहना चाहूंगा, अय्याश पसंद, एक अय्याश तबका है जिसकी तवज्जो का तमाम पर उनकी कोशिशों का मरकज सिर्फ औरत है। जी जी, औरत उन्हें देखना है किसी भी सूरत में, चाहे वो मुलाजमा की सूरत में, घर की मुलाजमा, फैक्ट्री की मुलाजमा या किसी दफ्तर की मुलाजमा, उन्हें या एक आजाद औरत सरबराह चलती फिरती सड़कों पे, बाजारों में, उन्हें शौक है, उनकी मर्दानगी की तस्कीन है इसमें। तो वो औरत को किसी न किसी, चाहे वो मर्द के बराबर खड़ा करने के लिए, और चाहे तरक्की के नाम पे, चाहे जिद्दत के नाम पे, वो बस औरतों को बहला फुसला के, भटका के, बल्कि उन्हें भटका के वो घर से बाहर लाना चाहते हैं। और ये कोशिश साल से जारी है और बड़ी हद तक आज के इस दौर में मुख्तलिफ इजादात के तवस्सुत से वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए हैं, काफी हद तक कामयाब हो गए। उन्हीं कोशिशों का नतीजा है जो ये आवारगी की लहर चली है और जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी तक हम चले आए हैं। कमर भाई, इस्लाम में औरत का कलीदी किरदार है जी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके घर को देखिए तो हजरत खदीजतुल कुबरा जो है उस घर का मरकजी किरदार है। सुभान अल्लाह। इसी तरह से मौला अली करमल्लाहु वजहू के अगर आप घर की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो खातून जन्नत जनाबे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी दुख्तर रसूल बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसाइल आलमीन, वो उस घर का मरकजी किरदार है। इसी तरह से इस्लाम की बका की जो जंग है जो करबला में लड़ी गई, हजरत वहां पर भी मरकजी किरदार शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, वो मरकजी किरदार है। देखिए, मेरा एक फलसफा है, मैं लोग इस्लाम और इस्लाम की बका और करबला का जब जिक्र करते हैं तो इमाम हुसैन पर कहानी इख्तिताम पजीर हो जाती है। वो कहते हैं जी कि इमाम हुसैन ने करबला में सर कटा के और अपने बच्चे और तमाम रफ़क़ा की शहादतों के जरिए से इस्लाम को बचा लिया।
میں اس میں اضافہ یہ کرتا ہوں کہ بے شک قربانی حسین انمول ہے، اور اس سے بڑی کوئی قربانی روئے زمین پر نہیں ہوئی، لیکن جو اسلام کی بقا کی جنگ ہے وہ بی بی زینب نے لڑی، اور کہاں لڑی کہ وہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے لڑی۔ بے شک ان کا جو خطبہ ہے وہ اسلام کا خطبہ ہے اور انتہائی اہم خطبہ ہے، اور اس میں بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ وہ تو جنگ ہی اس بات پہ، انہوں نے بحث ہی اس بات پہ کی، شکایت ہی اس بات کی کہ یزید لعین تیری فوج نے، تیرے ساتھیوں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی۔ ایسے ہی آج کے یہ مسلمان خواتین ہمارے لیے لائق احترام ہیں، ہمارے اپنے گھروں کی بیٹیاں بہنیں ہیں، یہ خواتین ہیں، مگر یہ بھٹک گئی ہیں، بھٹکا دیا گیا انہیں۔ وہاں اسلام کی جنگ لڑ رہی ہے سب سے بڑے معتبر خاندان کی بیٹی، اور وہ کہہ رہی ہے حسین کی بہن کے یزید تیرے سپاہیوں نے، تیرے فوج کے سپاہ سالاروں نے، انہوں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، اور یہاں آج کی عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے چادر قبول نہیں ہے، میرے سر پہ چادر زبردستی نہ ڈالی جائے، میں اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو یہ کون سے اسلام کی داعی ہے؟ یہ کون سے اسلام کی داعی ہے خواتین؟ یہ اصل میں پاکستان جو ہے، یہاں پر جو کوئی بندہ پھر حق کی بات کرتا ہے اسے دقیانوسی اور اسے جو ہے وہ پتھر کے دور کا انسان پکارا جانے لگا۔ اچھا اپنا نیاز بھائی ایک اور سوال ہے میرا کہ دیکھیں عورت مارچ ہوتا ہے یا وہ کچھ لوگوں کو ورگلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ، تو اس میں ایک چیز آپ دیکھیں نوٹ کرنے والی یہ چیز ہے کہ وہاں پہ کیا کہ ستائی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں اس مارچ میں، یا ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم، وہ میک اپ کر کے بڑے اچھے کپڑے پہن کے اور بڑے اچھے جوتے، اور وہ سلیکشن کرتی ہیں 8 مارچ کے حوالے سے، عورت مارچ کا بڑی تیاری ہوتی ہے جیسے عید کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ مطلب آپ ان کو دیکھیں، ان کے حلیہ دیکھیں اور ان کا سارا، تو وہ کیا یہ سارا سینیریو ہے کہ وہ تو خود مطلب اس سسٹم کی پیداوار ہیں کہ بڑا ایک لفظ ہے اس حوالے سے، کیونکہ عورت کی عزت احترام سب سے پہلے ہے، لیکن وہ جب خود ہی اس کو لے آئے گلی کوچوں میں، بازار میں، چراہوں میں، تو اس کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ بھیا میں عرض کرتا چلوں کہ ایک حکمران ہمارے یہاں بڑے اسلام پسند آئے تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی۔ انہوں نے خدمت یہ کی کہ وہ جو بازار تھے، ایک محدود باؤنڈری وال کے اندر ایک جو ہے وہ لوگ جایا کرتے تھے اور دادیش دے کے لوٹ آیا کرتے تھے، اور وہ گندگی ایک مخصوص چار دیواری کے اندر رہتی تھی۔ ان اسلام کے بہت بڑے معتبر دائی ہمارے حکمران صاحب نے، ڈکٹیٹر نے، انہوں نے وہ بند کروائے تھے، بہت بڑی خدمت کی اپنے تئیں انہوں نے اسلام کی۔ سر وہ جب بند ہو گئے نا بازار، وہ جو فحاشی اور بے حیائی کے بازار بند ہوئے، تو ان لوگوں کو جینے کے لیے کچھ چاہیے تھا نا، وہ ان بازاروں سے، ان محدود دیواروں سے نکل آئے باہر، وہ ہماری سوسائٹی میں سرایت کر گئے، ہمارے گلی محلوں میں آ گئے، ان کے مرد، ان کی عورتیں، انہوں نے ہمارے گلی محلوں میں آ کر ہمارے گلی محلوں کو اپنے بازاروں کی صورت دے دی ہے۔ ایسے ہی ہمیں نہیں پہچان رہی کہ شرفا کون سے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں۔ وہ جب ہماری سوسائٹی میں انہوں نے موو کیا، ہمارے اسکولوں کالجوں میں ہماری بچیوں کے ساتھ ان کی بچیاں پروان چڑھی اور ان کے ساتھ ہماری بچیاں پروان چڑھی، تو جناب یہ پورا سینیریو چینج ہوتا گیا، مردوں کی ذہنیت بدلتی گئی، ہمارے مردوں کی جو پہلے اپنی عورت کو با پردہ با حیا لے کے گھروں سے نکلنا پسند کرتے تھے، پھر ان کو ایسا لگا کہ یار یہ تو ہم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، لوگ آگے بڑھ گئے، ہم سے معاشرہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، تو وہ بھی اس دور میں شامل ہوئے۔ اور آج میں کانوں کو ہاتھ لگا کر اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج پتہ ہی نہیں لگتا، آج ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ شادی بیاہوں کے نام پہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ رنگ روپ دیتے ہیں جو کہ ان بازاروں کی خواتین کا شیوا ہوا کرتا تھا۔
ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری بچیاں کنواریاں دوشیزائیں وہ پورے آب و تاب کے ساتھ میک اپ اور غازہ اور یہ سب کچھ کر کے اور زرق برق لباس پہن کے اور بڑا بالوں کو جناب وہ رنگ و روغن کر کے اور یعنی پورا ان کا روپ دھار کے اور سڑکوں پہ ہالز میں شادی کہیں بھی ہو رہی ہے وہ مہندی لے کے جا رہے ہیں جناب اور بچیاں کنواری ہماری فیشن بن گیا نیاز بھائی, یہ فیشن ہے اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے اس بے حیائی کو. فیشن کے نام پر ہی تو جدت کے نام ہی پر تو قمر بھائی ہماری کمر توڑی گئی ہے. ایسے ہی ہمارے دین کی, ہمارے اخلاق کی, ہماری اقدار کی, ہماری روایتوں کی, ہماری شرافت کی, ہماری عزت کی, ہمارے تقدس کی, ہماری بیٹیوں کی عصمتوں کی کمر توڑ دی گئی ہے حضور. یہی تو جدت کے نام پہ. اور اس میں ہم اگین ویری سوری ٹو سے کہ یہ تمام کا تمام میری نظر میں اس میں قصوروار ایک طبقہ ہے جو پاکستان کا پالیسی ساز طبقہ ہے. وہ جو پالیسیاں بناتے ہیں پاکستان کی کہ ہمارے روز و شب کیسے گزرنے ہیں, پاکستان نے آگے کیسے بڑھنا ہے, ترقی کے راستے پہ کیسے چلنا ہے, انہیں صرف اسی میں اپنی پناہ نظر آتی ہے کیونکہ ان کے گھروں میں بھی یورپ اترا ہوا ہے. اچھا نیاز بھائی ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں 8 مارچ عورت مارچ نکلتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, تو اس 8 مارچ اور اس عورت مارچ میں کتنے گھر سنور گئے, کتنی عورتوں کا جو ریپ نہیں ہوا, ریپ کیسز کم ہو گئے. مطلب یہ بھائی اب سوری آپ کے سوال کو میں جو ہے وہ بیچ میں قطع کیا, میں نے معذرت چاہتا ہوں. اصل میں یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں نا, یہ روکنی تو ہے نہیں. یہ چیزیں رکنا تو ان کا میٹر ہی نہیں ہے, روکنا تو چاہتے ہی نہیں ہے. وہ تو اس میں اضافہ چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ گلی گلی میں ریپس ہو, گلی گلی میں جو ہے یہ جو ہے عورت کے گھر سے نکلنا بند ہو جائے, فحاشی اور عریانی جو ہے وہ کسی حد میں نہ رہے اور نکل کے سڑکوں پہ آ جائے, تبھی تو ان کی تشکیل ہوگی. انہیں ایک اسلامی معاشرہ, انہیں پاکیزہ خواتین, انہیں پاکیزہ سوچ رکھنے والے لوگ چاہیے ہی نہیں ہے نا. وہ تو اس پاکستان کو امریکہ اور سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ اور فحاشی کے لیے جو مقبول و معروف ممالک ہیں وہ تو ان میں شامل کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام میں تو ان کی موت ہے, ان پالیسی سازوں کی موت ہے سر. اگر پاکستان میں اسلام آ گیا تو یہ مر جائیں گی جی, صرف عورت کو دیکھنے کو ترس جائیں گی جی. تو اس میں نیاز بھائی جو ہماری ایک نعرہ ابھی بج رہا ہے, مطلب نعرہ بڑا ایک پاپولر ہو گیا جی, مدینہ کی ریاست اور اسلامی قوانین اور یہ سارا کچھ, ہم اس میں ہمیں یہ چیز مطلب اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے کہ جو ہمارے اعلیٰ حکام ہے, جو گورنمنٹ ہے, جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ اس بارے میں کیا, اس کے بارے میں کیا اقدام ہے کہ ہم شاید وہ سیفٹی نہیں دے پا رہے. یہ تو یہی ظاہر ہوگا نا کہ 8 مارچ یا عورت مارچ کا سلسلہ اسی لیے ہے نا کہ عورت پھر بھی مظلوم ہے اور اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم جبر ہو رہا ہے, اور وہ ہائی کلاس کی فیملیز ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم و جبر ہو رہا ہے. تو غریب بندہ تو وہاں پہ 8 مارچ پہ نکلتا ہی نہیں ہے, نہ وہ غریب عورتیں نکلتی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, وہ تو ہوتی نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ ہمارے ملک کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک مدینہ کی ریاست کا ایک نعرہ ہے, وہ کہاں تک ایپلیمنٹ ہے اور کہاں تک وہ اس نعرے سے میل کھاتا ہے یہ جو ہمارے ملک کا سسٹم ہے؟ جی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہماری پھر وہی بات آ جائے گی کہ میں بہت اچھا ہوا آج آپ نے مجھ سے بات کی ہے. آپ نے تو براہ راست عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا, مگر میں ان کا نام لینا چاہوں گا. میری نظر میں عمران خان ایک مرد مجاہد تھا. ہاں جی بالکل. میں نے 93-94 کی بات ہے, یہ حیدرآباد تشریف لائے تھے ورلڈ کپ کے بعد میں. 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا تھا, اور یہ کرکٹ کو تو خیر اس سے پہلے ہی خیرآباد کہہ چکے تھے, لیکن پھر انہیں ریکویسٹ کر کے لایا گیا تھا اور یہ 92 کا ورلڈ کپ کھیلنے گئے اور جیت کے آئے وہاں سے. تو ان کی جو شوکت خانم اسپتال کے لیے جو ان کی فنڈ ریزنگ کی مہم تھی وہ 2 آتشہ ہو گئی. یہ پھر اس میں ایک ہماری طرف سے انہوں نے وزٹ کیا, حیدرآباد تشریف لائے. میں چونکہ جرنلسٹ ہوں تو مجھے ان کی کوریج جو ہے میں کر رہا تھا, میں ان کے ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا. جہاں جہاں وہ گئے اس وقت میں نے انہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا. ویری گڈ. سینٹ میریز ایک اسکول ہے وہاں پر, مشنری اسکول,
اس میں جو ہے وہ بھی انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا تھا اور وہاں ایک تقریب رکھی گئی تھی جس میں خان صاحب کو انہوں نے پیش کرنا تھا اپنا چیک جو ان کے لیے ان کے اسپتال کے لیے چندہ کر کے جو دینا تھا اس کی تقریب تھی. جب وہ تقریب میں پہنچے عمران خان تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے ان کو سندھی ٹوپیاں ادرکیں بڑا خوبصورت چھوٹے چھوٹے پھول جو ہے وہ بچیاں جو تھیں وہ ان کو انہوں نے اسٹیج پہ لائے اور انہوں نے ایک ویلکم ٹیبلو کیا. چھوٹی بچیاں تھیں. عمران خان کا ایک جو مخصوص انداز ہے جو وہ زیر لب مسکراتے ہیں تو عمران خان انہیں دیکھ کر ہلکا سا وہ جو ان کی مسکراہٹ کا انداز تھا وہ ان کی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آ گئی. اس کے بعد وہ بچیاں لے آئے جو کہ بلوغت کی حدود کو چھو رہی تھی یا ان میں داخل ہو رہی تھی, بڑی کلاسز کی ہائی کلاسز کی بچیاں وہ اسٹیج پر لے آئے اور انہوں نے وہ ناچنا گانا شروع کر دیا اور وہی ٹیبلوز کے نام پہ. تو آپ یقین کیجئے میں نے عمران خان کے چہرے پر ایک جلال آتے ہوئے دیکھا. سرخ و سفید چہرہ ان کا ہو گیا غصے کی وجہ سے, کیونکہ پیچھے ان کے جو ہمجولی تھے بچیوں کے ان کے کلاس فیلوز تھے وہ بھی اللہ گلا کر رہے تھے, سامنے لڑکیاں ناچ رہی تھی اور وہ پیچھے اللہ گلا کر رہے تھے. خان صاحب جب تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے نا آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے اس پوری صورتحال کو ایسا لتاڑا. انہوں نے کہا بھائی میں اس زندگی میں سے آیا ہوں, میں نے یورپ میں ساری زندگی گزاری ہے اور لیکن جب میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کی روشنی مجھے حاصل ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تمام عبث ہے, بیکار ہیں یہ سب چیزیں اور یہ تباہی کی طرف جاتی ہیں. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹ آئیے. یہ عمران خان ہے 93-94 عمران خان. اور اس کے بعد بھی عمران خان جب پالیٹکس میں ان کو اچک لیا گیا اور وہ مہرے کے طور پر استعمال کیے گئے تو پھر دیکھیے کہ ان کے جلسے ہوتے رہے, ان کے پروگرام وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی رہی تو اس میں کیا نہیں ہوا اس میں تو سبھی کچھ ہوا نا. تو یہ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عمران خان بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن عمران خان کچھ نہیں کر پا رہا. تو یہ پھر عمران خان صاحب اس میں نیاز بھائی اس میں اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں یا ان کے ارد گرد کچھ لوگوں کا گھیرا ایسا ہے یا کچھ سوسائٹی ایسی ہے جو ان کو سروائیو کرنے میں تھوڑا سا ان کو اس میں رکاوٹ آ رہی ہے یا وہ کر نہیں پا رہے. تو ویسے تو ان کی سوچ کے ساتھ میں بھی بڑا مطلب متاثر ہوا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی سینیریو اور جتنا بھی انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے تو اس میں بڑا ان کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں بہت ساری باتوں پہ, لیکن بہت ساری باتیں بہت ساری نیگلیسیاں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ خود نہیں کرتے, ان کے ساتھ جڑنے والے لوگ کرتے ہیں. کیا کہیں گے قمر بھائی؟ عمران خان جو ہے ان کا میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ کس طرح کے شخص تھے اور میرا ایک اندازہ اور بھی تھا جو میں نے اپنے کالمز میں لکھا بھی. میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ عمران خان کبھی نیچے لگنے والا آدمی نہیں ہے, وہ لیڈ کرنے والا ہے, ٹرو لیڈر. تو وہ کبھی بھی کسی کی مانتا نہیں ہے, اپنی منواتا ہے. ساری کرکٹ کی لائف اس کی مجھے پوری ازبر ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی نہیں مانی, اپنی منواتے ہیں وہ. لیکن میرا اسی بیس پر ان کو جتنا میں ذاتی طور پہ اور ان کا مشاہدہ ہے مجھے, میں لوگوں سے یہ کہتا تھا, میں نے کالمز میں لکھا کہ عمران خان سال اور حد ہے کہ 1.5 سال, 1.5 سال وہ اس تمام ہمارے جو حکومت کرنے کا جو ایک پلان ہے یا جو ہمارے اسٹرکچر بنا ہوا ہے, عمران خان اس کے اندر رہ کر سال یا 1.5 سال جو ہے وہ کام کر پائیں گے. اس کے بعد وہ خود کہیں گے کہ یار مجھ سے نہیں ہو رہا, خدا حافظ جی, آپ اپنا سنبھالیے اور میں چلا. مطلب میں حیران ہوں, میرے تمام تجربات مشاہدات فیل ہو گئے یہاں پر کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان پنجرے میں بند ایک شیر کی طرح سے جو ہے مجبور شیر کی طرح سے رہتے ہیں اور ابھی تک انانے اقتدار. نو ڈاؤٹ کہ میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور ذہنی جو یہاں پہ تناؤ دیکھیں, ہم جیسا ایک عام بندہ مطلب فیملی کے 100 میٹرز ہوتے ہیں تو وہ تناؤ میں آ جاتا ہے یا سٹریس میں چلا جاتا ہے, لیکن یہ ان کی شخصیت کو میں سلیوٹ بھی کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں, اس بات کو میں مترادف ہوں کہ وہ بڑے اسٹرانگ ہیں اندر سے کہ وہ ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. ہر بندہ کوئی نہ کوئی نئی بولی بولتا ہے لیکن
وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی ان میں خاص بات ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور ایک مرد اہل کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو نیاز صاحب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں دوبارہ، یہ عورت مارچ کے آپ ایک لاسٹ میسج ہمارے ناظرین کو دے دیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تقریباً 20 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور ہم 20 سے اوپر جا چکے ہیں نیاز صاحب، اور آپ کے ساتھ دل تو کرتا ہے کہ پروگرام کرتے ہی جائیں، آپ ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں۔ نہیں قمر بھائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلامی تعلیمات سے، ہماری قدروں سے جی بالکل میل نہیں کھاتی، نہ ہمارے ہاں۔ دیکھیے، میں ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے ایج کے جو کامیڈینز ہیں اور جو رائٹرز ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح سے عورت کو پیش کرتے ہیں، آپ لاہور کے اسٹیج پلیز دیکھ لیں، کراچی کے دیکھ لیں، انہوں نے عورت کو تماشا بنا کے رکھا جی ایسے ہی، یہ ماں کو، بہن کو، بیوی کو، ہر رشتے کو جو ہے وہ اتنے بڑے۔ میرا تو سوال ہے ان سے، آپ بلکہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں ان تمام کامیڈین سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اپنے گھروں میں اپنی خواتین کی اسی طرح سے انسلٹ کرتے ہیں؟ جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں بالکل بڑے ولگرٹی پہ، مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، اور کسی عورت کی ان کی نظر میں نہ کسی یعنی کریکٹر کی ماں کی، کریکٹر کی بیوی کی، کریکٹر کی جو ان کے سامنے مد مقابل ہوتے ہیں، کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتی خاتون کی۔ جی ہم کتنے ہی مارچ کر لیں، چلیں ہم جو ہے وہ دن منا لیں۔ آپ نیاز بھائی پروگرام کا ٹائم، پروگرام کا کیونکہ مجھے اشارہ ملتا جا رہا ہے، تو آپ انشاءاللہ سر آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی بات